अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह का नाम लेकर हम इंशाल्लाह अपना आज का सेशन नंबर 3 शुरू करते हैं। हमने डिवाइन जेम्स के अंदर अपने कुछ टॉपिक्स को ऐसे अलाइन किया है कि जिसमें हमें अपनी ज़िंदगी की क्लैरिटी 7 टॉपिक्स के थ्रू कुछ ऐसे मिल जाए कि हमें अपनी रमज़ान की ज़िंदगी के बाद एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की, के पेव किए हुए सिरात मुस्तकीम के ऊपर कुछ वक्त गुजारने की एक हमें गाइडेंस प्रॉपरली मिल जाए। तो हमने सबसे पहले बात की थी दुनिया की हकीकत के ऊपर, जिसमें हमने ज़रूरत को समझा था कि हम दुनिया को इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, लेकिन हम दुनिया के पीछे ऐसा एक रैट रेस में नहीं भागेंगे कि हमें अल्लाह की दी हुई शरीयत और अल्लाह का दिया हुआ मकसद याद ना रहे। फिर हमने कल की क्लास के अंदर ये बात देखी थी कि जहाँ हम दुनिया की ज़िंदगी में दुनिया के मटेरियलिस्टिक होने से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो गए, वहाँ एक और चीज़ इस दुनिया के बारे में बहुत क्लियरली हमें इस्लाम बताता है, और वो ये है कि इस दुनिया में मुस्तकिल हमारा इम्तिहान लिया जाता है। सहाबा कराम का इम्तिहान लिया जाता था तो उनका क्या रद्द अमल होता था, उसकी रोशनी में हमने कल बात की थी। आज हम उसी मुश्किलात यानी कि जहाँ हमने कहा था कि हमने रेजिलियंस अडॉप्ट करनी है, उसी एंगल से अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि कभी कभी इस दुनिया के अंदर ये मुश्किलात में से कुछ मुश्किलात ओवरवेलमिंग हो जाती हैं। ऐसे ओवरवेलमिंग हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी हम कितना भी उनको अपने जहन से निकालना चाहें वो निकलती नहीं और हमारे लिए बर्डन बन जाती हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आज हम अपनी गुफ्तगू को करेंगे और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्लैरिटी दे दे बहुत से कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इसी मुश्किलात के दौर के अंदर रहते हुए अल्लाह की बंदियाँ और अल्लाह की फरमाबरदार बंदियाँ बन सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अगर मैं अपनी आज की बात को शुरू करूं तो आपकी हदीस का मफ़हूम आता है कि क़यामत के करीब, इससे पहले कि दुनिया दज्जाल को एक्सपीरियंस करेगी, इस दुनिया के अंदर दज्जाल के आने के लिए एक स्टेज सेट कर दिया जाएगा। आपने दज्जाल से मुताल्लिक अहादीस को कई तरह से सुना होगा, मुख्तलिफ तरह की नरेशंस आती हैं जिसमें दज्जाल कैसा होगा, दज्जाल के आने के बाद हालात कैसे होंगे, दज्जाल को कौन मारेगा और दज्जाल के बाद मुसलमानों की क्या पोजीशन होगी। इसी तरह से दज्जाल के आने से पहले कि दुनिया की शक्ल क्या होगी, इसके बारे में कई अहादीस आते हैं। आपको एक सिनॉप्सिस की शक्ल में स्कॉलर्स एक बात क्लैरिटी के साथ बताते हुए मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि दज्जाल के अपीयर होने से पहले इस दुनिया की शक्ल ऐसी होगी कि इस दुनिया में अफरा तफरी होगी। इस दुनिया के अंदर बहुत सी चीज़ें आप कह सकती हैं बेयकीनी की कैफियत में आ जाएंगी, एम्बिग्विटी आ जाएगी। जैसे आपको पता नहीं चलेगा कौन सच्चा कौन झूठा, आपको पता नहीं चलेगा कौन जालिम कौन मजलूम। जब ये बेयकीनी की कैफियत डेवलप हो जाती है तो इसमें कहते हैं कि ये एक डेस्परेशन के हालात होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप सोशल मीडिया खोलते हैं और आपको हर तरह की खबरें मिलती हैं, उनमें से अब कौन सी खबरें हकीकतन वाक़यातन कहीं हुई हैं, कौन सी सिर्फ AI जनरेटेड हैं, कुछ भी नहीं है उसके पीछे रियलिटी, हमें पता ही नहीं चलता। तो हम उस एम्बिग्विटी के दौर में दाखिल हो गए, बेयकीनी की कैफियत में दाखिल हो गए। हम कह सकते हैं कि हम मोमेंट्स ऑफ डेस्परेशन में आ गए हैं।
جب آپ مومنٹس آف ڈیسپریشن میں ہوتے ہیں تو انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ان کے اندر کنوکشن، اعتماد، کانفیڈنس، آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹرسٹ لیول، یہ سب ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے صرف مومنٹس آف ڈیسپریشن یا پریشانی یا چیزوں کا واضح نہ ہونا یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. اس کے اوپر ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ لوگ ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں بہت آرام سے، برین واش ہو سکتے ہیں بہت آرام سے، بے وقوف بنائے جا سکتے ہیں بہت آرام سے. اور اسی کیفیت سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازوں میں ایک دعا کی تلقین کی ہے. سلام پھیرنے سے پہلے ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. وہ دعا اسی لیے ہے تاکہ جب مسلمان اس بے یقینی کی کیفیت میں ہوں اور اس دعا کو دل سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بے یقینی کی کیفیت میں محفوظ رکھے. تسلیم سے پہلے یعنی جب آپ نماز میں تشہد پڑھ لیتی ہیں، جب آپ درود پڑھ لیتی ہیں، پھر آپ اپنی دعا پڑھتی ہیں رب اجعلنی. اس کے بعد ایک اور دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. یہ دعا یاد کر لیں پورے شعور کے ساتھ. اپنی نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کریں، اس لیے کہ اس دعا میں آپ دیکھیں 4 چیزیں ہیں جن کو مینشن کیا گیا ہے. عذاب قبر سے اللہ کی حفاظت، جہنم کی سزا سے اللہ کی حفاظت، تو 2 تو ہو گئی آخرت ریلیٹڈ، 2 ہیں دنیا ریلیٹڈ جو بعد میں آپ نے فتنے کی شکل میں مینشن کی ہے. ایک ہے ان میں سے اس زندگی اور موت کا فتنہ. زندگی میں فتنے کا مطلب ہے آزمائشیں. جب ہم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں. خواہشات کی آزمائش ہلکی ہوتی ہے کہ جب آپ کے اوپر خواہشات حملہ کر دیتی ہیں اس کے بعد آپ کا کچھ دل نہیں چاہتا، صرف یہ دل چاہتا ہے کہ آپ اس خواہش کو پورا کر لیں. اسی طرح موت کے وقت مومن فائنلی آزمایا جاتا ہے. شیطان آ کر اس کو اس وقت بھی آخری بار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر جو دوسرا فتنہ اللہ کے رسول نے اس دنیا کے اندر پناہ مانگنے کے لیے دیا ہے وہ دجال کا ہے. ہم اس وقت ایسے ہی دور میں رہتے ہیں جہاں ہمارے آس پاس بہت زیادہ چیزیں انکلیئر ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں کہ ہم ان کو کیسے مینیج کریں. کل بھی جو بالکل کلاس کے اینڈ پر بچی نے سوال کیا تھا، وہ سوال یہی بتا رہا تھا کہ ابھی بھی ذہن میں بہت سی چیزیں کلیئر نہیں ہیں. اب ایون دین کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. اب الحمدللہ آپ کے پاس سوشل پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، بتانے والوں کے پاس بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں اور سننے والوں کے پاس بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں. اور آپ ایک جنگ دیکھتے ہیں دین کے بتانے والوں کے درمیان میں. ایک دین کا بتانے والا کوئی بات کرتا ہے، دوسرا اس کو کاؤنٹر کرتا ہے، پھر پہلے والا اپنی کلیئرٹی دیتا ہے، پھر دوسرا واپسی پہ جس نے اس کو کاؤنٹر کیا تھا وہ اپنی دلیل دیتا ہے. اس ٹسل کے اندر جو ایک سب سے زیادہ عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ یہ پہنچ رہا ہے کہ ان کو لگتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، چاہے وہ زبان سے نہیں نکالتے لیکن ان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں کوئی چیز اسٹیبلشڈ ہی نہیں. ایسے لگتا ہے یہ کر لو تو بھی ٹھیک، وہ کر لو تو بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک. اور دونوں ایک دوسرے کو اپوزٹ اوپینین رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کے اوپر مجبور کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایمبیگوٹی. بالکل اسی طرح سے بعض اوقات ایسے ہی لوگوں کو سن کر گھر کے 4 لوگوں میں سے 2 لوگ کسی ایک فریم آف مائنڈ کو فالو کرتے ہیں، 2 لوگ کسی دوسرے فریم آف مائنڈ کو فالو کرتے ہیں. اب چاروں کے چاروں دین پر ہیں لیکن باقی 2 کو اپنے سے غلط سمجھتے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جو رحمی رشتے ہیں اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں. اور دکھ اس بات کا ہوگا کہ دین کے نام پر دراڑ پڑے گی. کریک آئے گا دین کے نام پر. بیٹا اپنی جگہ اپنے آپ کو دین پر ٹھیک سمجھے گا، باپ اپنی جگہ اپنے آپ کو دین میں ٹھیک سمجھے گا. وہ وانا برنگ دا مڈل گراؤنڈ ہے. کہیں نہ کہیں دونوں کے درمیان میں مڈل گراؤنڈ تو آنی چاہیے نا، بیکاز دونوں اینڈ پر دونوں پارٹیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی مڈل گراؤنڈز ڈیولپ نہیں ہوتے. ہمارے یہاں کے بڑے میجورٹی بہت اسٹربن ہیں. صرف بچے اسٹربنز نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بچے اسٹربن ہیں. ہمارے یہاں کے بڑے بھی بہت اسٹربن ہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہلیں گے. کوئی بھی چھوٹا، کبھی کبھی اولاد بھی آپ کو کوئی اچھی بات سمجھا سکتے
بالکل اسی طرح سے بچوں کو بھی اسٹرگل نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ جب بھی کوئی نصیحت کرتے ہیں تو ان کی نصیحت کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس کپلڈ ہوتا ہے، اور ماں باپ کے آپ ایکسپیرینس کو نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتے ہیں. سو وی نیڈ سم بیلنس ان دا سوسائٹی. اور جب ہمیں یہ بیلنس نہیں ملتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو افراتفری، بے چینی، کانفیڈنس کا نہ ہونا، ایک دوسرے پر بھروسہ نہ ہونا، یہ سب ملتا ہے. پھر ہماری زبانوں سے کیا نکلتا ہے کہ دنیا از فیسنگ انریولنگ فتنس. اتنے فتنے کہ سمجھ نہیں آتا. تو اب مجھے یہ بتائیں، کیا ہم قرآن کی کلاسز میں آ کر اپنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ باہر کی دنیا کے اور ہمارے گھر کے چیلنجز اور فتنے قرآن پڑھنے سے ختم ہو جائیں گے؟ وی آر ان اینڈ آف ٹائمس. وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم اس شیٹ آف ٹائم کو ٹچ کر چکے ہیں جو آخری دور کا حصہ ہے اس امت کا. فتنے نہیں ختم ہوں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کتنی بھی الحمدللہ دین پر عمل کرنے والی خاتون بن رہے ہیں، آپ کتنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اڈاپٹ کر لیں، اب ریورس گیئر نہیں لگے گا دنیا میں کہ آپ سمجھیں کہ اب چند سالوں کے بعد میرے گھر کا ماحول دین پر عمل کرنے کی وجہ سے بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے میرے امی ابا کے گھر کا ماحول. سب امی ابا کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے تھے، سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے، سب ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ریورس گیئر نہیں لگے گا. وقت کے ساتھ ساتھ فتنے انریولنگ ہوتے جائیں گے، مشکلات بڑھتی جائیں گی. جتنی مشکلات بڑھ رہی ہیں اتنا انسانوں کے اندر آپ دیکھیں اپنی ناکامی کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے. صحابہ کرام جب جنت اور دوزخ کا سنتے تھے ان کو لٹرلی اپنے دماغوں میں اور دلوں میں ایک امیج نظر آتا تھا. ہم کتنا بھی جنت اور دوزخ کا سن لیں، ہمارے اپنے گھروں کے اندر یا جس جگہ بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں وہاں سے صرف قدم باہر نکالنے کی دیر ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمارے اوپر کوئی یلغار ہو جاتی ہے تھاٹس کی، اور ہم وہ سب بھولنے لگ جاتے ہیں جو ہم ابھی لیٹسٹ 1 گھنٹے سے سن رہے تھے. پھر بہت ذہن پر زور ڈالیں تو ہمیں یاد آتا ہے. یہ ہمارے ٹائم کا ایک بہت سخت چیلنج ہے. اسی کی وجہ سے ہم اپنی مشکلات کو کیٹر کرنے کی، کوپ کرنے کی اپنے اندر پاور نہیں دیکھ رہے ہیں. جب یہ حالات ہو جائیں گے، جب ہم سے اپنی مشکلات ہینڈل نہیں ہوں گی، جب ہم ایموشنلی ویک ہو جائیں گے. آپ ایموشنلی ویک پیدا نہیں ہوتے ہیں، آس پاس کے آپ کے اوپر مختلف چیلنجز اور آپ کا اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ انٹیکٹ نہ رکھنا، یہ دونوں چیزیں مل کر آپ کی چوائسز کی بیسس پر آپ کو ایموشنلی ویک کر دیتے ہیں. اب جب آپ ایموشنلی ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اب آپ کے ساتھ فیلئر مینیج کرنے کی صلاحیت کم سے کم ہوتی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے دنیا تو گزر رہی ہے، صبح سے شام تو ہو رہے ہیں، کل کی مشکلات تو سالو بھی نہیں ہوئی تھی، آج کا نیا سورج آ گیا تو آج کے نئے چیلنج میرے سامنے آ گئے. اب مشکلات پائل اپ ہوتی جاتی ہیں ہر انسان کے سامنے. اینڈ وی آر ناٹ ڈسکسنگ اے سرٹن ایج بریکٹ رائٹ ناؤ. ہر ایج بریکٹ، آپ 11 سال کے 12 سال کے بچے سے شروع کریں اور آپ 80 سال کے انسان تک پہنچائیں. ایموشنل ویکنس ہے، اپنے اندر فیلئر کو مینج نہ کرنے کی صلاحیت ہم سب دیکھ رہے ہیں. ہم سب صرف کامیابیاں سیلیبریٹ کرنا جانتے ہیں. بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کو یہی مائنڈ سیٹ بنایا ہے. ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہم بیبی شاور شروع کر دیتے ہیں. گود بھرائی بہت سے گھروں میں ہوتی ہے، اس کو آپ ماڈرن وے میں بیبی شاور کہتے ہیں. اور اس کے بعد سے اس کی پیدائش سے لے کر اس کے سال کے پتہ نہیں کتنے دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو صرف سیلیبریشنز آتی ہیں، کامیابی سیلیبریٹ کرنی آتی ہے، ناکامی مینیج کرنا نہیں آتی ہے. اور جب ناکامیاں مینیج کرنا نہیں آتی تو انسان کی زندگی میں اس کے سامنے مشکلات کے انبار لگ جاتے ہیں. ابھی میں آپ سے کہوں، آپ لوگ ایک پیج کے اوپر اپنی 10 مشکلات لکھیں. کوئی ایسا انسان ہوگا جس کی 10 مشکلات نہیں ہیں؟ کوئی بھی نہیں. اگر یہاں سب سے چھوٹا بچہ بھی، سب سے چھوٹی بچی 15 سال کی بیٹی ہے یا 14 سال کی بیٹی ہے، 10 مشکلات تو وہ بھی لکھ دے گی. Then the more number you will have in your age, the more مشکلات list you will be having in your minds. ہم سب کا اس وقت یہ حال ہے. جب مشکلات کے انبار لگتے ہیں، ہم سے مینیج نہیں ہو رہے ہوتے،
अब हमारे अंदर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर जिंदगी मैनेज नहीं हो रही ना, स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। जब ये स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज योर मेंटल स्टेट which will develop under any difficult circumstances. बस कोई भी सिचुएशन होती है, आप में से जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है, एनी सिचुएशन ऑफ फ्लाइट एंड फाइट, इस सिचुएशन में स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। एंड स्ट्रेस इज अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स, इट्स अ रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स। स्ट्रेस अपनी जात में बुरा नहीं है। आप कहेंगे कैंसर की तरह स्ट्रेस अपनी जात में बुरा है, नहीं। कैंसर बीमारी है। स्ट्रेस टू सर्टेन एक्सटेंट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, और जानवरों के लिए भी, और मखलूक़ात के लिए भी। टू सर्टेन एक्सटेंट स्ट्रेस हमारी ज़रूरत है। तो इसको समझ लें पहले तो। स्ट्रेस इज नॉट लाइक अ कैंसर एंड टीबी, वो हमारी ज़रूरत नहीं है, खुदा न खास्ता, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। ये जो स्ट्रेस होता है, ये एक सर्टेन एक्सटेंट तक हर लाइफ एग्जिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। क्यों? इसलिए कि आप इसी स्ट्रेस की वजह से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स अडॉप्ट करते हैं। शेर जंगल में रहता है, उसको हिरन नजर आता है, ठीक। शेर ने हिरन को देखा, हिरन ने शेर को देखा। हीरो हिरन नहीं है। आपके यहाँ अच्छा नजर से नजर मिली। यहाँ तो क्या डेवलप होगा इमीडिएटली? स्ट्रेस आएगा। किस में? शेर में या हिरन में? दोनों में क्यों आएगा? उधर शेर के अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा। आप किस सर्टेन एक्सटेंट आप कह सकते हैं लेवल ऑफ स्ट्रेस शेर में भी आएगा, बट इस वक्त जो हायर कॉर्टिसोल लेवल होगा वो हिरन में होगा। क्यों? इसलिए कि उसने दुश्मन से अपनी जान बचानी है। आपको पता चल जाए कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं और जो हवा के नीचे बैठे हैं, वही पीछे कमरे से एक चूहा चलता हुआ नहीं आ रहा। कॉर्टिसोल लेवल जमीन पर बैठे हुओं का ज्यादा होगा या कुर्सी पर बैठे हुओं का? थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। इसी तरह से टू सर्टेन एक्सटेंट कुर्सी पर बैठा हुआ भी परेशान हो रहा है। शेर ने क्योंकि दौड़ लगानी है तो उसका हार्मोन बैलेंस आउट तो होगा, मेडिकल साइंस एंडोक्रिनोलॉजी की लैंग्वेज में उसका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो, बट हिरन से कम बढ़ेगा। हिरन का क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि हिरन के लिए इट्स अ नेचुरल नीड, उसने अपनी जान बचानी है। इट्स अ नीड, इट्स अ रिक्वायरमेंट, इट्स अ सर्वाइवल, इट्स एन इमरजेंसी स्टेट। शेर के लिए इमरजेंसी स्टेट है नहीं, शेर के लिए अपॉर्चुनिटी है। सो अपॉर्चुनिटी में आपके स्ट्रेस लेवल अलग होते हैं, इमरजेंसी में आपके सिचुएशन के लेवल, आपके स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल लेवल्स अलग होते हैं। अब ये जो हिरन भागेगा उस निगाह से निगाह शेर से मिलने के बाद या शेर को देखने के बाद, ये भागा है ड्यू टू सर्टेन राइज इन हॉर्मोन्स। ये जो सर्टेन राइज इन हॉर्मोन्स आया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस रिक्वायर्ड था। अब जब शेर से बचकर हिरन ने जान बचा ली, अब ये जो बॉडी एंड माइंड का एक डिसबैलेंस डेवलप हुआ था जिसने हिरन को भगाया था, अब ये बैक टू नॉर्मल होना चाहिए ना। बस इतना सा स्ट्रेस रिक्वायर्ड। इट वॉज वेरी नॉर्मल, इट वॉज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल। हम इंसानों के साथ भी स्ट्रेस लेवल डेवलप करने की, कॉर्टिसोल लेवल हाई होने की सिचुएशंस आते हैं। कोई इंसान आपकी जिंदगी में कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट करता है, या कोई इंसान आपकी जिंदगी में कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करता, हालात की वजह से यू हैव टू फेस समथिंग। ज्यादातर हमारी जिंदगियों में कोई इंसान वजह बनता है हमारी आजमाइश। ज्यादातर आप गौर कीजिएगा, कोई ना कोई इंसान वजह बनेगा जो पीछे से आपके लिए एक स्टिमुलस होगा जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। किसी की बॉडी लैंग्वेज, किसी का कांस्टेंट इंटरेक्शन इतना अनकंफर्टेबल है, हो सकता है कोई आपके साथ ही रहता है, हो सकता है कोई आपकी वर्क प्लेस पर है, हो सकता है कोई आपका अपना है जो आपको कॉन्स्टेंटली एक इमोशनल स्टेट में हाई देता है, कॉर्टिसोल लेवल हाई करता है, जिसकी वजह से आपका इमोशनल बटन बार बार ऑन हो जाता है।
اب پہلا والا انٹروڈکشن یاد رکھیں، ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہمیں فیلئر نہیں مینیج کرنے آتا ہے. ہم ایک ایسی دنیا کا حصہ ہیں جہاں بہت بے یقینی کی کیفیت ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں ویسے ہی اعتماد کی بہت کمی ہے. اب ایسی سچویشن میں اگر کوئی بار بار میرا اسٹریس لیول، میرا ایموشنل بٹن آن کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ایموشنل بٹن آن ہی رہ جائے گا، ایمرجنسی اسٹیٹ آن رہے گی. کسی مخلوق کو انکلوڈنگ ہیومن بینگ اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ ایمرجنسی اسٹیٹ میں زندگی گزارے. لانگ ٹرم اسٹریس کو مینیج کرنا، لانگ ٹرم اس بٹن کو آن رہنے دے اور اس اپنی سچویشن کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو ہینڈل کرتے. اللہ نے نہیں بنایا. جب ہم اپنا اسٹریس لیول بٹن آف نہیں کر پاتے اور کوئی انسان مستقل ہماری سراؤنڈنگ میں ایسا ہوتا ہے، یا کوئی سچویشن ہماری سراؤنڈنگ میں ایسی ہوتی ہے، یا حالات ہماری زندگی کے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ اسٹریس لیول کانسٹنٹلی آن رہتا ہے، کورٹیسول ہائی رہتا ہے، ناؤ یو آر ہیڈنگ ٹورڈز دا ڈیزیز. اسٹریس تک بات ٹھیک تھی، بٹ prolonged stress will take you into depression or in anxiety or in prolonged sadness. مختلف فارمز کے اندر مختلف لوگ چلے جاتے ہیں. بظاہر مشکل تھی، کوئی بات نہیں تھی. آپ کا کسی مشکل سے افیکٹ ہو جانا از نارمل، بٹ ٹو ریمین افیکٹڈ از ایب نارمل. فرض کریں باکسنگ رنگ میں 2 پلیئر ہیں. ایک پلیئر نے ان ایکسپیکٹڈلی بہت زور سے ایبڈومن میں پنچ مار دیا دوسرے پلیئر. پہلی دفعہ میں تو اس کو آئیڈیا نہیں تھا کہ پنچ ادھر بھی آ سکتا ہے، تو اٹ واز ویری سڈن. ول ہی گیٹ افیکٹڈ؟ یس، ہی ول گیٹ افیکٹڈ اینڈ اٹ ول بی نارمل. بٹ اس کو دوسرا پنچ پڑتا ہے اسی جگہ پہ، تیسرا پڑتا ہے. اب چوتھا پڑنے سے پہلے وہ اپنے مسلس کانٹریکٹ کر لے گا، تو وہ جو پہلے اور دوسرے میں امپیکٹ آیا تھا وہ تیسرے اور چوتھے میں آیا، وہ ختم ہو جائے گا یا ہلکا ہو جائے گا، بیکاز اس نے اپنے مسلس کانٹریکٹ کر لیے. بالکل یہی بات اسٹریس کے بارے میں سمجھنا ہے. کسی ان پلیزنٹ سچویشن میں امیڈیٹ رسپانس کے طور پر آپ کا پریشان ہو جانا، بے چین ہو جانا، ڈسٹرب ہو جانا، اسٹریس میں آ جانا از ویری نارمل. لیکن اس در رہنا، ٹو ریمین افیکٹڈ از ویری ایب نارمل. اس کا مطلب ہے آپ ایمرجنسی بٹن آن کر کے زندگی گزار رہے ہیں، کانسٹنٹلی آپ کا کورٹیسول ہائی ہے. جب آپ کانسٹنٹلی اپنے ایمرجنسی بٹن آن کر کے زندگی گزاریں گی، آہستہ آہستہ آپ کے اندر تکلیف ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. اب کیا ہوگا؟ اب آپ کا ذہن اس چیز کو بار بار کاپی کرے گا. اچھا، جو لوگ اسٹریس میں ہوتے ہیں وہ ہر وقت نہیں رو رہے ہوتے ہیں. جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں وہ ہر وقت نہیں رو رہے ہوتے ہیں. بس ایسا رونا جو مجھے آنکھوں سے نظر آئے. لیکن جو لوگ واقعی ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بغیر آواز کے روتے ہیں. وہ بغیر آواز کے رونا بہت دردناک ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے کبھی اسٹریس لیولس کو یا ڈپریشن کو محسوس کیا ہے تو آپ کو میرا جملہ سمجھ آئے گا. جو لوگ عرصہ دراز سے ڈپریشن پیشنٹس ہوتے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھیں، وہ بغیر اظہار کیے روتے ہیں، اور بغیر اظہار کیے انٹرنلی رونا بہت دردناک ہوتا ہے، انسان کو انٹرنلی ویک کر دیتا ہے. اب ایک چھوٹی سی سائنس آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اس لیے الحمدللہ مسلمان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی عقل کو وحی کے تابع رکھتے ہیں. جب بھی ان کو ڈائگنوسس آ جاتے ہیں چیزوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی. اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسے ہی بتا دے جیسے وہ ہیں. بالکل اسی طرح سے النس ہماری سراؤنڈنگ میں بہت سے فیکٹرز کی وجہ سے ڈیولپ ہو گئی ہے. 1988 سے اب تک اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال 400 ٹائمز بڑھ گیا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں پر 1988 میں پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پیدا ہو چکے تھے پہلے سے. 1988 سے اب تک
400 टाइम्स एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल बढ़ गया है, सुसाइड का रेट बढ़ गया है, और एज ब्रैकेट कोई नहीं है। 19 साल का नौजवान भी एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहा है और 40 साल का मर्द और औरत भी एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं। ये सिचुएशन इस वक्त बन गई। तो अब जरूरी है कि इस चीज को समझा जाए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसका टोटल इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं होता, सिर्फ क्लिनिक में नहीं होता। इसका कुछ इलाज का हिस्सा आपके हाथ में भी है, हम सबके हाथ में है। यस, इट्स अ मेंटल इलनेस, इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ डिजीज अगर ये एक स्टेज तक पहुंच जाए, बट इसका फिर भी एक सर्टेन एस्पेक्ट, जिस इंसान को बीमारी होती है उसके अपने हाथ में होता है। देखिए, बिहेवियर साइंसेस, साइकोलॉजिकल बिहेवियर साइंसेस के रिसर्च के मुताबिक वो कहते हैं जनरली जो इंसान होते हैं आमतौर पर, जो ज्यादातर आप कह सकते हैं मासेस से मासेस होते हैं, उनका 95% माइंडसेट फिक्स्ड होता है। They spend their lives like a robot. और अगर मैं आपसे पूछूं आपको अपने बारे में क्या लगता है, तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है that I'm spending my life as a robot. आप सुबह उठती हैं और सुबह से लेकर रात तक आपके जितने काम होते हैं वो एक रोबोट की तरह होते जाते हैं। आप करती जाती हैं, होते जाते हैं, करती जाते हैं, होते जाते हैं। डिजाइन होते हैं, प्लान होते हैं, आपको पता होता है आपने आप क्या करना है, आप क्या करना है, आप क्या करना है। 95% वो कहते हैं लोगों के माइंडसेट और उनकी लाइफ्स कंप्यूटराइज्ड रोबोट्स की तरह होती हैं। फिर वो 3-4 चीजें बताता है जिसकी बेसिस पे वो कहते हैं 95% आपकी आदतें इस वजह से बनती हैं। आपके बिलीफ्स, आपके परसेप्शंस, आप क्या सोचते हैं चीजों के बारे में, आपके रिएक्शंस, इमोशनल रिएक्शंस। देखें, किसी नागहानी, किसी इमरजेंसी स्टेट में जो आप इमीडिएटली रिएक्ट करती हैं या रिस्पॉन्ड करती हैं, वो आपका बहुत प्योर सेल्फ होता है, प्योर सेल्फ होता है, जिस वक्त आप तैयार नहीं थी कि आपने कैसे एक्ट करना है। अगर उस वक्त कोई चीज होगी और जैसा आप रिस्पॉन्ड करेंगी, दिस विल बी वेरी यू, ओरिजिनल यू। तो वो कहते हैं इंसान के इमोशनल रिएक्शंस, इंसान के बिलीव्स, इंसान के परसेप्शंस, इंसान की अनकॉन्शियस हैबिट्स और हार्ड वायर्ड बिहेवियर, ये सब मिलकर एक इंसान की शख्सियत का 95% बनाता है। साल के तौर पर जब आपको कोई बुरा कह के जाएगा, आपकी शख्सियत में एक हिस्सा फिक्स्ड है। आपको गुस्सा आएगा और आप एक अंदाज में गुस्से का इजहार करेंगे। आप महसूस कीजिएगा अब आज के बाद जब आप किसी के घर से जाते हैं कहीं, अभी ये वाला घर नहीं मैं कह रही, या तो आप आते किसी और मकसद से, जब आप किसी के घर से मिलकर जाते हैं, मोर और लेस हमारा गुफ्तगू का पैटर्न एक जैसा होता है। जब कोई आपके घर से मेहमान होकर चले जाते हैं, मोर और लेस आपके डिस्कशंस के पैटर्न एक जैसे होते हैं। जब आप अपनी फ्रेंड्स के दरमियान में होती हैं, आगे पीछे 19-20 आप एक ही तरह की बातें कर रही होती हैं। जब आप अपने शौहर के साथ बैठी होती हैं, ज्यादातर आप अपने शौहर को एक ही तरह डील कर रही होती हैं। ये नहीं कि सुबह गुस्सा किया तो शाम में निहायत मोहब्बत से पेश आ रही है, नहीं, सुबह गुस्सा किया तो शाम में गुस्सा करेगी। कंप्यूटराइज्ड पैटर्न। इंसान 95% अपनी आदतों में फिक्स होता है, 5% होता है सिर्फ आपका। जब आप कहती हैं ना, आई रियली वांट टू बी स्लिम एंड स्मार्ट, यू आर जस्ट विलिंग टू बी स्लिम एंड स्मार्ट। आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी, आई जस्ट वांट टू बी वेरी कंटेंट, यू जस्ट वांट टू बी। बट अनफॉर्चुनेटली आप सुबह अपनी आदत पर करते हैं, आप सुबह अपने माइंडसेट पे करते हैं, आप सुबह अपने सर्टन फिक्स्ड बिहेवियर पर करते हैं। यहाँ सब एक अग्री करते हैं? अच्छा, अब जब आपने यहाँ तक अग्री कर लिया तो आपको अपना इलाज भी करना आएगा इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद। जहाँ कहीं आपको लगेगा आपको स्ट्रेस लगा हुआ है, जब आपको इतनी बात समझ आ गई कि आप सुबह करते हैं अपने फिक्स्ड माइंडसेट, अक्सर बेशतर लोगों का 95% मामला यही होता है।
اسی طرح صبح کرتا ہے. اب سوچیں آپ صبح اٹھیں اور آپ کا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے. فکس مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے آپ اپنے بیہیویئر میں کمپیوٹر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, روبوٹ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اور جب آپ انسان جنرلی صبح اٹھتے ہیں, جو کل ان کے ساتھ برا ہوا ہوتا ہے وہ ان کو یاد نہیں آتا یا وہ ان کو سب سے پہلے یاد آتا ہے؟ وہ ان کو سب سے پہلے یاد آتا ہے. انفارچونیٹلی جو بھی رات میں برا ہوا تھا, شام میں برا ہوا تھا, آنکھ کھلتے ساتھ پہلے آپ کے دماغ میں وہ تصویر, وہ خیال, وہ احساس آنا شروع ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں آپ کی جو عادتیں ہوتی ہیں, میں نے کہا عادتیں انسان کو صبح کراتی ہیں. یہ جو انسان کی عادتیں ہوتی ہیں نا, اگر میں آپ ابھی اس وقت آپ سب کے ہاتھ میں کاپی پینسل نہیں ہے, ورنہ میں آپ سے کہتی ایک سرکل بنائیں, سب سے اوپر لکھیں عادتیں, ٹھیک, پھر اس کے بعد سرکل بنانا ہے. تو آپ کا ایرو آئے گا نیچے کی طرف. آپ کی عادتیں آپ کے رویے سے بنتی ہیں, ایسے ہی. پھر اگلا ایرو آتا ہے, آپ کے رویے آپ کے مختلف ماضی کے حالات پر بیسڈ ہوتا ہے, ایسے ہی. آپ کے ماضی کے مختلف حالات کے ساتھ آپ کے ایموشنز اٹیچڈ ہوتے ہیں, ایسے ہی. آپ نے ماضی میں گولڈ میڈل لیا تھا, جب بھی یہ میموری آپ کو آئے گی, ہاؤ یو گونا فیل؟ الحمدللہ, ویری ہیپی. ماضی میں کسی نے آپ کا حق مارا تھا اور ٹھیک ٹھاک مارا تھا. اب اگر آپ کو وہ انسان نظر آئے گا تو کیا ہوگا؟ غصہ, تکلیف, پین, درد. تو اس کا مطلب ہے عادتیں بنتی ہیں رویوں سے. رویے ڈیزائن ہوتے ہیں بیسڈ آن یور پاسٹ ایکسپیرئنس. آپ کے پاسٹ ایکسپیرئنس کے ساتھ آپ کے جذبات اٹیچ ہوتے ہیں. جہاں آپ کے جذبات ہوتے ہیں وہاں آپ کی انرجیز ہوتی ہیں. یاد رکھیے, جہاں آپ کے جذبات ہوں گے وہاں آپ کی انرجیز ہوں گی. اگر آپ مستقل اپنی پریشانیوں کو یاد کرنے کی عادتوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کی صبح آنکھ کھلے گی اس پورے سرکل کو کمپلیٹ کرتے ہوئے عادتاً نہایت غصے میں. بیکاز کل جو کسی نے آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی تھی یا اپنی اوپینین آپ پر زبردستی ایگزرٹ کی تھی, جس کی وجہ سے آپ کو رات میں غصہ آیا تھا, when you gonna wake up in the morning you will be angry. رات گئی بات گئی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ, بیکاز یو ہیو اے فکسڈ مائنڈ سیٹ. گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے آپ کا, فکسڈ مائنڈ سیٹ. مابس کا, ماسز کا فکسڈ مائنڈ سیٹ. اب جب ہم اس کیفیت کے اندر صبح کریں گے, حالانکہ آپ بالکل فریش اٹھی ہیں 6 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی نیند پوری کر کے, بیکاز آف دس میموری, بیکاز آف دس ایموشن, بیکاز آف دس پین آف دا پاسٹ, آپ اداس اٹھیں گی, آپ موڈ میں سخت جٹری اٹھیں گی. ہو سکتا ہے آپ غصے میں اٹھیں, ہو سکتا ہے آپ کو کسی سے بات کرنے کو دل نہ کرے. اب اس موڈ سے آپ اٹھیں اور آپ نے فون اٹھایا اور اس پہ میسج دیکھا اور میٹ نے کہا باجی میں آج نہیں آئے گی. سونے پر سہاگا. اب آپ سوچیں آپ کی کیا حالت ہو. کیا صرف میٹ کے نہ آنے پر آپ کو اتنا غصہ ہے؟ نہیں, پیچھے کچھ آپ کے ماضی کے جذبات اس میں ایڈڈ تھے, اس لیے آپ کو اتنا غصہ ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو ماسز ہیں اس دنیا کا, گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے جن کا, فکس مائنڈ سیٹ. ہم الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے. یہ جو میں نے آپ کو پہلا سائیکل بتایا, یہ والا سائیکل انسان ہر دن ریپیٹ کرتا ہے تو ان کی زندگی بن جاتی ہے اسٹریس فری. جب بھی وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, جب بھی اداس رہتے ہیں, جب بھی چڑچڑے رہتے ہیں, جب بھی اینٹی ڈپریسنٹس پر آ جاتے ہیں, جب بھی روبوٹس بن جاتے ہیں, they are not ready to change themselves. وہ جو میں نے 5% جملہ بولا تھا نا, ایسے دماغ میں ہوتا ہے I want to be happy. اس 5% کے اوپر اپنا ہمت کا محل بلڈ کرنا ہوتا ہے. دین کا مسلمان, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تعلیمات پہ لاتے ہیں. جب آپ صبح بستر سے اٹھیں گی آنکھیں ملتے ہوئے آپ پہلے دعا پڑھتے ہیں. کبھی تو آپ بستر سے اٹھی بھی نہیں, شاید آپ لیٹی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی تھی, سب سے پہلے دعا پڑھا
دعا پڑھنا. دعا پڑھنے کے لیے وضو نہیں چاہیے ہوتا. دعا مانگنے کے لیے آپ کا وضو نہیں ریکوائرڈ ہوتا. آپ کی آنکھ کھلتی تھی ابھی شاید آپ لیٹے ہوتے تھے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ. امیڈیٹلی اٹھتے ساتھ اس سے پہلے کہ ماضی مجھ پر حملہ کرے. لیکن یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, آپ کتنے بھی نیک ہو جائیں, آپ کتنے بھی قرآن سے جڑ جائیں, آپ کتنا بھی اخلاق رسول اڈاپٹ کر لیں, آپ کتنا اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیں, اگر ماضی میں تکلیفیں ہیں, لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو فورگیٹ. یو کین فورگیو بٹ یو کین ناٹ فورگیٹ. آپ نہیں بھول سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا, انسانوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے, خوشی کا غم ہے یا غم کی خوشی ہے مجھے, بے حس بنا چکی ہے بہت زندگی مجھے. صحیح کہا نا, ہو جاتا ہے انسان بے حس جب لوگ اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کرتے ہیں. بٹ اگر ایمان کی طاقت ہے, آپ کے اندر ریزالو ہوگا لوگوں کو معاف کرنے کا. بٹ جب وہ واقعہ آپ کو یاد آئے گا, وہ انسان آپ کے سامنے آئے گا, اٹس بینگ ویری نیچرل, آپ کو ساری کہانی یاد آئے گی. اٹس بینگ ویری نیچرل. لیکن کیونکہ آپ الحمدللہ اللہ کی بندی بننے کی کوشش کر رہی ہیں, یو وانٹ دیٹ ٹرانسفارمیشن آن دا پاتھ آف صراط مستقیم, آپ کی آنکھ کھل گئی ہے اینڈ یو آر ٹریننگ یور سیلف. آپ نے دعا پڑھنی ہے, اور دعا بھی سوچ کر پڑھنی ہے. الحمدللہ آپ کا پہلا لفظ زبان سے جو نکلا الحمدللہ. اب اس الحمدللہ کے بعد اور اس دعا کے بعد چاہے ماضی کا خیال, کل کی پریشانی آپ کے سامنے دوبارہ ذہن میں تازہ ہو جائے, آپ اس کو الحمدللہ سے پہلے ہی کور کر چکے. آئی کی پریشانی ظاہر بات, کل خدا نہ خواستہ آپ کی اپنے بہن سے جھگڑے والی بات ہوئی تھی, لڑائی ہوئی تھی, آپ کی اپنی ساس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوئی تھی, آپ بھی اسی گھر میں, ساس بھی اسی گھر میں. یو آر ویکنگ اپ, your mind is actually opening the windows and you're going to recall the same memory of the past yesterday. It's being very human in nature. ایسے ہی ہوگا. لیکن آپ نے پہلے الحمدللہ کہہ دیا تھا نا. Now you have the power to change your perception. اب آپ روبوٹ نہیں ہیں, اب آپ اپنے دماغ کی غلام نہیں ہیں, اب آپ اپنے رب کی دی ہوئی تعلیم کو فالو کر رہے ہیں. You are submitting in front of your Rabb. جبھی آپ نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. The moment you will be able to construct your alhamdulillah, you will be able to construct your happiness. شکر ہے میں مر نہیں گئی. کیا پتا جو کل جھگڑا کیا تھا اس کے بعد میں مر جاتی اور پھر اللہ مجھے معاف نہ کرتا. ہم سوچتے نہیں ہیں ایسے, بٹ ہمیں ایسے سوچنا چاہیے. اگر میں کسی انسان کے ساتھ زیادتی کر کے مر جاتی تو کیا ہوتا, اسی حال میں اٹھائی جاتی, پھر میں اللہ کی رحمت کی تلاش کیسے کرتی. تو جب آپ اپنی الحمدللہ کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں, جب آپ اپنی خوشی کنسٹرکٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, آپ کریٹر بن جاتے ہیں. ایک الحمدللہ اور گریٹیٹیوڈ کے بارے میں چیز سمجھ لیجیے. اٹس ناٹ جسٹ دا ورڈز, زبان سے الحمدللہ کہنا. الحمدللہ از اے لائف اسٹائل. اس کو لائف اسٹائل بنا دیں. ہر حال میں الحمدللہ, ہر حال میں. سبزی اچھی نہیں آئی الحمدللہ, پھل اچھے نہیں آئے الحمدللہ, بچے آپ کی بات نہیں سنتے الحمدللہ. دس ول گیو یو کریج, بیکاز الحمدللہ میں آپ سارے کا سارا اپنا دل کی تکلیف کا معاملہ اپنے رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اللہ آپ کی حمد اور آپ کا شکر. اس سب کے باوجود بھی آپ نے مجھے بہت دیا ہے. پلیز اپنے اندر یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں. بی اے کریٹر آف یور فیوچر ویژن. ڈو ناٹ بی اے سلیو آف یور ہیبٹس, خاص طور پہ وہ جو آپ کی پاسٹ کی تکلیف دہ میموریز کے ساتھ اٹیچڈ. بی اے کریٹر آف یور فیوچر ویژن. یہ اسلام ہمیں بنانا چاہ رہا ہے. انفارچونیٹلی میجورٹی لوگ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں بائی دیئر پاسٹ. انفارچونیٹلی یا تو ان کے دماغ میں آتا ہے میرا ماضی بہت برا تھا اس لیے میں اتنا غصہ کرتی ہوں,
میرے اماں ابا جو تھے وہ لڑتے رہتے تھے، اس لیے میرے اندر بھی جذبات کی بہت زیادہ جو ہے وہ طوفانی کیفیت ہے. یا انسان کے اندر وائس ورثہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. میرے امی ابو اتنے نیک تھے، اتنے نیک تھے، مطلب میں تو انہیں کی اولاد ہوں، اگر میں نیک نہ بھی ہوں تو الٹیمیٹلی تو میں نے جنت میں پہنچ ہی جاتی ہوں، آفٹر آل میں ان کی اولاد ہوں. ماضی کے اوپر ڈیفائننگ اسٹیٹ بن رہی ہے. ہم وہ بننا چاہ رہے ہیں جو ہمارا ماضی تھا. مسلمان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بی اے کریٹر آف یور فیوچر. آپ نے خود اپنے عمل ڈیسائیڈ کرنے ہیں. اللہ نے آپ کو اختیاری اطاعت کی گنجائش دی ہوئی ہے. آپ جو چاہیں گے اللہ کے راستے میں آگے کریں گے، آپ کے اندر طاقت آئے گی. انفارچونیٹلی میجورٹی لوگ پوائزنس ہیبٹس رکھتے ہیں. یہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ اپنے مستقبل کے کریٹر بن جائیں، سوچ سمجھ کر عمل کریں، اللہ کی اطاعت اڈاپٹ کریں، شکر گزاری ایز اے لائف اسٹائل لیں، یہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی عادتوں کے غلام ہیں. کوئی ہمارا مالک نہیں ہے. ویسے ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم سب سائیکولوجیکل ڈیٹینشن میں ہیں اپنی پوائزنس ہیبٹس کے ساتھ. سیبوٹاج کیا ہوا ہے ہمیں ہماری عادتوں نے. سوشل میڈیا دیکھ کر، وہاں پر ایک سے ایک ماڈل کو دیکھ کر، وہاں پر ہر ہنستا ہوا انسان دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ مجھے بھی ہر وقت ہنسنا چاہیے، مجھے بھی ہر وقت خوش رہنا چاہیے، میری زندگی میں پریشانیاں کیوں. سوشل میڈیا چند کلکس آف سیکنڈ کا لوگوں کا وہاں پر پورٹریل آف لائف کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کسی انسان کو وہاں مستقل دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر وقت خوش رہتے ہیں. دیٹس اے ڈیلوشن. ایمبیگوٹی وہی والی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آف ٹائمز کی بتا کر گئے. اس کا بھی حیضہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ میں ہر وقت خوش رہوں. کوئی ہر وقت خوش رہ سکتا ہے؟ سچ بتائیں، زبان الحمدللہ کہہ رہی ہوگی پر دل میں تکلیف ہوگی. ہو سکتا ہے حالات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، کسی غم کی وجہ سے، کسی کی دی ہوئی ہرٹ کی وجہ سے ہم ہر وقت خوش نہیں رہ سکتے. ہر وقت خوش نہیں رہنا، کریکٹ ڈیفینیشن، ہر وقت شکر گزار رہنا. اور شکر گزاری تو ہم پریشانیوں میں بھی کرتے ہیں. شکر گزار زبان تو مصیبت میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں. دنیا کی ڈیفینیشنز بہت پرابلمٹک ہیں. اگر دنیا کی ڈیفینیشنز میں جائیں گے نا، یہ جو ہر وقت انسان کہتا ہے نا بی پازیٹیو آل دا ٹائم، بی پازیٹیو آل دا ٹائم. ابھی میں نے آپ کو سورہ دوحہ کی تلاوت سنائی. سورہ دوحہ کو ہم سب جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دور آیا تھا مکی دور میں، بالکل شروع میں، جب وحی آنا رک گئی تھی، وحی کا سلسلہ رک گیا. کیا رسول اللہ بے چین نہیں ہوئے؟ پازیٹیو کیوں نہیں رہے؟ وہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیوں پریشانی کا اظہار کیا؟ وہ کیوں بے چین رہنے لگ گئے؟ ان کو کیوں حضرت خدیجہ کو کہنا پڑا کہ اٹس اوکے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی پریشانی کا آنا، آپ کا بے چین ہو جانا، آپ کا وحی کے انتظار میں مستقل اپنے آپ کو تھکانا، یہ بتاتا ہے کہ انسان ہر وقت خوش نہیں رہ سکتا. کبھی کبھی خود کو پازیٹیو رکھنے کے لیے بہت ایفرٹ کرنے پڑتا ہے، ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ. اور جب آپ یہ ایفرٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف ہمت آتی ہے رب کے کلام سے، اسپرچویلٹی مینٹین کرنے سے. ورنہ ہماری پوائزنس ہیبٹس ہمیں سیبوٹاج کر کے رکھتے ہیں، ہمیں باندھ کے رکھتے ہیں. ہم ویسے آزاد ہیں بٹ انٹرنلی وی آر چینڈ، ٹوٹلی چینڈ. رسموں سے ہم بندھے ہوئے، لوگ کیا کہیں گے ہم بندھے ہوئے. ہم اپنے بچوں کی زندگی کے ڈیسیژنز اپنے بچوں کے مائنڈ سیٹ اور خوشی سے نہیں لیتے. کس سے لیتے؟ جو سب جگہ ایکسیپٹیبل ہے بس تم وہی کر سکتے ہو. فرض کریں آپ میں سے کسی کا بچہ او لیولس کے بعد کہتا ہے اماں مجھے آگے پڑھائی نہیں کرنی. میں بہت پریکٹیکل ریئل لائف ایگزامپل دے رہی ہوں. آپ کا بچہ کہتا ہے مجھے آگے پڑھنا نہیں اماں، مجھے کاروبار کرنا ہے. کتنی مائیں ہوں گی جو اپنے بچے کو اس کی کاروبار کی اسکل کو انہینس کرتے ہوئے اس کو بزنس کرنے دیں گے؟
اور کتنی مائیں ہوں گی جو کہیں گی نہیں نہیں یہ کوئی بات ہے، ایسے کوئی کرتا ہے، ایسی کوئی کر، آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کرنے کو، ہی ہیز اے یونیک پرسنالٹی، اس کو نہیں پڑھنا، وہ پڑھے بغیر بھی کاروبار کر سکتا ہے۔ پڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی اولادوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ اچھا انسان بنانے کے لیے، ارننگ اچھی کر لے اس لیے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اس لیے، دیٹس دا پرپز۔ بٹ ہمارا تو پرپز کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر یہی پرپز تھا کہ وہ ارننگ اچھی کر لے اور آپ کا بچہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے اما آئی ول اسٹارٹ اے بزنس، آئی ول اسٹارٹ اٹ فرام اسکریچ اینڈ آئی ایم پرومسنگ اٹ آئی ول فلرش اٹ، تو اگر ارننگ ہی مقصد تھا تو بتا تو رہے میں کر لوں گا۔ توکل کس پر چلا گیا؟ اگر پڑھائی پر توکل چلا گیا تو بھی شرک ہو گیا۔ اگر توکل اس بات پر چلا گیا کہ اس بات کے اوپر تو کبھی بھی کسی نے اتنے چھوٹے بچے نے کاروبار نہیں کیا تو یہ کیسے کرے گا، تو لوگوں کو آپ نے اپنے سامنے اتنا بڑا فوکس بنا لیا۔ ہماری چینج مائنڈ سیٹ، ہم غلام ہیں، معاشرے کے غلام ہیں، اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اپنے دنیاوی کمپٹیشن کے غلام ہیں۔ یہ سٹریس لیول ایسے نہیں آ گئے اس قوم کے اندر اتنے زیادہ، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، جن کی زبانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رہتی ہیں، جن کے ہاتھوں میں کاؤنٹر اور تسبیح چلتی رہتی ہیں، پھر بھی اتنا سٹریس۔ زندگی کی حقیقت میں ہم نے کہیں اور بہت سے مکسچرز اپنے ساتھ اٹیچ کر۔ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں یہاں پر جن پر سخت آزمائشیں آتی ہیں، سخت آزمائشیں، اور وہ جسٹیفائڈ ہوتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں چلے جائیں، لیکن ان کا اللہ کے کلام سے جڑے رہنا ان کو کبھی نا امید نہیں کرتا، ان کو کبھی مینٹل النس کا شکار نہیں کرتا۔ آپ سوچیں ہماری عادتیں ہمیں ڈیفائن کرنے لگ گئی ہیں، ہماری عادتیں ہمیں اندر سے چینج رکھتی ہیں۔ ہر اس وقت دنیا کا انسان انکلوڈنگ ہم بھی، بیکاز گلوبل ہوا سب کو لگتی ہے، وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج، ہر تیسری عورت، آئی ایم سو سوری ٹو سے، ٹھیک ہے اس معاشرے میں بہت زیادتی ہوتی ہے عورتوں کے ساتھ، آئی ایم دا ایڈوکیٹ آف دس تھنگ، اس معاشرے میں مردوں نے دین کا نام استعمال کر کے ود ڈیو رسپیکٹ عورتوں کے بہت حقوق دبائے ہیں، لیکن ہر تیسری عورت معاشرے اور گلوبل فلو کے ساتھ اس وقت اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہی ہے۔ میرے ساتھ بچپن میں سخت زیادتی ہوئی تھی، ٹراما ہوا تھا میرے ساتھ، ایوری تھرڈ فورتھ وومن از ڈسکرائبنگ چائلڈہڈ ٹراما، ہر تیسری چوتھی عورت چائلڈہڈ ٹراما کا شکار ہے، اور اس کی بیسس پر اب اپنے آپ کو پور میل ڈکلیئر کر لیں۔ اگر آپ بغیر ریلیجن کے سینسیبل ہیومن اپروچ سائیکولوجیکل بیہیویئر سائنسز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ کی یہ اپروچ کہ آپ بچپن کا ٹراما ساتھ لے کر پھر رہی ہیں صرف آپ کو ایک وکٹم مینٹیلٹی بنا سکتا ہے۔ یو ول بی پور می آل دا ٹائم، آل دا ٹائم۔ اس میں آپ کامیابی اچیو کر سکتے ہیں، آپ ایک سینسیبل سٹیزن کسی بھی ملک کا، کسی معاشرے کا بن سکتے ہیں، آپ ایک سالڈ پلر آف سوسائٹی بن سکتے ہیں، آپ اپنے جیسے 10 اور لوگوں کو ہمت دے سکتے ہیں۔ جس میں خود ہمت نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا ہمت دے گا؟ اور ٹراما کس کی زندگی میں نہیں ہوتا؟ چلے مان لیں آپ کی زندگی میں ٹراما ہو، کون انسان ہے جو اسٹریس فری زون میں زندگیاں گزار رہا ہے؟ کون انسان ہے جس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے؟ کون انسان ہے جس کی زندگی میں اسٹریس نہیں ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں اسٹریس ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اسٹریس کو ٹائملی یوز کرتے ہیں، ٹائملی اپنے بیلنس کو، اپنے ذہن کے بیلنس کو، اپنے ہارمونس کے بیلنس کو نارمل کر لیتے ہیں بائی اٹیچنگ themselves with their رب، that's required۔ اگر آپ کو میری اتنی بات سمجھ آ گئی تو آج کے بعد انپلیزنٹ سچویشن یا بلکہ کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے زندگی میں، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کوئی چیلنج آتا ہے، کوئی زندگی کے اندر ٹرموائل آتا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، آپ اپنے مائنڈ سیٹ میں 3 سیکوینس بنا لیں، جسٹ 3 سیکوینس، کسی بھی واقعے کے بارے میں، کسی پریشانی کے بارے میں، کسی سخت اسٹرگل کے بارے میں۔ نمبر 1، جب بھی کوئی واقعہ، کوئی چیلنج آپ کے سامنے آئے، آپ دیکھیے آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، آپ پریشانی میں اپنا فوکل پوائنٹ کیا بناتے ہیں، آپ کا فوکل پوائنٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا
کہ زندگی اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ سنتے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ تو میٹافوریکل مفہوم ہو گیا نا, اپس اینڈ ڈاؤنس مطلب کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے, گانے بھی ہوتے ہیں نا کبھی خوشی کبھی غم, شادی والے گانے بھی ہوتے ہیں کبھی خوشی کبھی غم. Is it the right sentence? Is it the scenario کبھی خوشی کبھی غم اور simultaneously خوشی اور simultaneously غم؟ No. صرف بالکل اسٹریٹ فارورڈ. وہ تو ایک بہت اچھا مومن انسان ہے, وہ کہے گا نعمتیں زیادہ ہیں تو obviously خوشی زیادہ غم کم. پر میں اس اسٹیٹمنٹ کو کہہ رہی ہوں, dissect the one sentence of the song. کبھی خوشی کبھی غم is the right or wrong? It's wrong. جب آپ کہتے ہیں نا زندگی is with ups and downs, it just does not mean it's like with peaks and valleys. جب آپ ویلی میں ہیں تو آپ غم زدہ ہیں, اب آپ ویلی میں کھڑی ہیں تو آپ ویلی میں ہیں, آپ ہائٹ سے ویو نہیں دیکھ سکتے. جب آپ پیک پر کھڑی ہیں اب آپ کو ایک پورا ویو نظر آ رہا ہے, مطلب آپ کامیابی کے ساتھ ہیں, خوشی کے ساتھ ہیں, اب آپ غم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. ایسے ہی اگر ویلی غم اور پیک خوشی ہے. زندگی کے لیے کہتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں ان مع العسر یسرا, عسر کے ساتھ آسانی ہے. ان بعد العسر یسرا نہیں ہے کہ یہ آسانی کے بعد تنگی اور تنگی کے بعد آسانی. زندگی از ناٹ لائک پیکس اینڈ ویلیز, زندگی از لائک اے ریلوے ٹریک. ریلوے ٹریک دیکھیں ساتھ ساتھ چلتا ہے نا. زندگی ایسی ہے, خوشی ہم ساتھ ساتھ ہیں. آپ کی زندگی کا وہ لمحہ جب آپ شدید پریشان تھیں, کوئی بگیسٹ چیلنج آپ فیس کر رہے تھے, اس وقت آپ کی زندگی میں کوئی نعمت تھی جو آپ کو خوش کرتی. آپ زندہ تو تھیں, کم سے کم زندہ تو تھیں, عقل کے ساتھ تو تھیں کہ اپنی مشکل میں کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے پاتے. جس وقت آپ کی زندگی میں بہت بڑی خوشی تھی, کیا اس وقت ہر چیز سپر پرفیکٹ تھی؟ کوئی تو پرابلم ہوگی. تو یہ خوشی اور غم, ایز اور چیلنج ساتھ ساتھ چلتا ہے. چوائس ہماری ہوتی ہے, ہم نے اپنا فوکس کہاں رکھنا ہے. آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, آپ جس چیز پر فوکس کریں گی وہ آپ کے لیے میگنیفائی ہوتی جائے گی. اگر آپ نے اپنی مشکل کے اندر سائملٹینیسلی الحمدللہ 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 بولنا شروع کر دیا, کیا ہوگا؟ آپ کا فوکل پوائنٹ ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جائے گا 50-50 کم سے کم. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مشکل کو دیکھیں ہی نہیں, ظاہر دیکھیں گے تو ایڈریس کریں گے نا, بٹ ایٹ لیسٹ آپ کا پریشر برڈن اسٹریس 50-50 ہو جائے. آپ میں سے کوئی بہن آ کر مجھ سے کہتی ہے ریئل لائف انسیڈنٹ کہ میری ساس بہت ریلیجیس ہیں, انفیکٹ دین پڑھاتی ہیں. And it's not the first time anybody coming to me like this with this complaint. It's a normal phenomena. نہایت شرمندگی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے جب کسی دین والے کے بارے میں یہ سنیں. میری ساس دین پڑھاتی ہیں, but she is way too dominating in the home that is suffocating for everyone. یہ ان کی ساس کی کوالٹی ہے یا کمزوری ہے؟ کمزوری ہے. اس بیچاری بہو کو آپ کیا سمجھائیں؟ سینے چڑھا کر ساس کا مقابلہ کرو, ساس کو 2 باتیں سناؤ, یہ سکھاتے ہیں آپ کا دین آپ کو؟ ہم یہ نہیں کہیں گے نا. ہم کیا کہیں گے ایسے انسان کو؟ ساس از اے پرابلم رائٹ ناؤ, شی از اے چیلنج ان اے پکچر. بیٹا تمہاری ماں ہے, وہ کہے گی جی آنٹی میری اماں ہے. تو میرے جیسا بندہ کہے گا اپنا فوکل پوائنٹ اپنی ساس سے ہٹا کے اپنی اماں پر رکھ لو. شکر کرو ماں حیات ہے. ساس ڈومینیٹنگ ہوتی ہے نا, تو اماں کے گھر جا کر دیکھا کرو امی کیسے تمہیں دل سے لگا کر تمہارے نخرے اٹھاتی ہیں, تمہاری خواہشات کا خیال رکھتی ہیں. ہم اس دنیا میں لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. اولادیں اپنے ماں باپ کے منہ در منہ فیس ٹو فیس کھڑی ہو رہی ہیں اور گوگل سے نکالتی ہیں فتوے اور دکھاتی ہیں ماں کو, یہ دیکھیں ابا, یہ دیکھیں اماں, اسلام میں تو یہ بھی ہے, آپ نے ہماری زندگی مشکل کر دی. ہمیں دنیا میں یہ مقابلے کرنے ہیں. فاستبقوا الخیرات, ہمیں تو اس لیے بھیجا گیا تھا. نیکیوں میں کمپیٹ کرو نا, لڑائیوں میں کمپیٹ کریں, اپنی اوپینین ایگزرٹ کرانے کے لیے کمپیٹ کریں.
اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں. جب آپ یہ کریں گے سکون کہاں سے رہے گا؟ اسٹریس ہی اسٹریس ہوگا. اس کو 4 جملے جو میں نے سنائے تھے 2 رہ گئے اور یاد آئیں گے بیچ اینڈ نماز. اوہ زیادہ کمپریہنسو تھے, یہ سنانے چاہیے تھے, بولتی بند ہو جاتی ان کی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اتنا قرآن پڑھتی ہوں اسٹریس میں کیوں رہتی ہوں. پتہ نہیں, آپ کو تو سب پتہ ہے, مجھے شاید نہ پتہ. انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے. جب ہمارا نمازوں میں دل نہ لگے, جب ہمارا اللہ کے کلام پڑھنے کو دل نہ لگے, جب دنیا میں ہم بہت خوش رہیں, جہاں ہمارے کوئی مشکل آئے ہم واویلا مچاتے ہیں, پھر ہم کہیں پتہ نہیں فجر کی نماز بھی پڑھی تھی, پڑھتی بھی ہوں, پھر بھی نا دل بڑا بے چین رہتا ہے. اس لیے کہ ہم اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, صرف ریچول ادا کر رہے ہیں, دل سے اللہ کے ساتھ خود کو جوڑ نہیں رہے. تو جب مشکل آئے اپنا فوکل پوائنٹ ان نعمتوں پر بھی تھوڑا سا لے جائیں جو اللہ نے آپ کو زندگی میں دی ہیں. اٹ ول بی دا پروپورشن آف 50-50. 50% keep the focus on your problem so you can tackle it and manage it, اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں. And 50% keep your focus on the blessings right now you have simultaneously along with your challenges. So یہ پہلا پوائنٹ. کسی بھی پریشانی میں اپنے آپ کو ڈپریشن میں جانے سے بچانے کے لیے اپنا فوکل پوائنٹ مشکل کے ساتھ ساتھ نعمتوں پر بھی لے کر جائیں. So that you have a grateful tongue. Keep saying Alhamdulillah and keep saying it when you mean it. Number 2 point. What meanings you will give to your problem? اپنی مشکل کو انسان کوئی نام دیتا ہے نا. مثال کے طور پر میننگ کو نام دینے کا مطلب ہے آپ میننگ اپنے کسی پرابلم کو کیسے لیتے ہیں. آپ باہر نکلتی ہیں یہاں سے, صحیح اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو, آپ یہاں سے باہر نکلتی ہیں, اوپر سے کوا گزرتا ہے, اب کوے نے وہ کیا جو کوا کر دیتا ہے, کوے نے پوپ کیا اور آپ کے اوپر گر گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ جو بھی آپ امیڈیٹلی کریں گی یہ وہی ہوگا جو میں نے شروع میں بولا تھا. امیڈیٹ رسپانس, ایموشنل رسپانس جو اچانک آتا ہے وہ ایکچولی آپ ہوتے ہیں. باہر آپ گئیں, کوے نے کارروائی کر دی, اچھا 2 خواتین, 2 کوے, دونوں پہ کارروائی. اب زیادہ اچھا سمجھ آئے گا سر, سب دیکھتے بھالتے جائیں گے. اب باہر آپ باہر نکلتی, 2 خواتین باہر نکلی, 2 کوے اڑتے ہوئے آئے, دونوں نے رائٹ آن ٹارگیٹ ایٹ دا اسپاٹ آپ دونوں پر پوپ کر دیا. اب جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں پوائنٹ نمبر 2, ابھی سچویشن اسٹیمولس ڈیولپ ہو گیا نا, ایک اسٹیمولس آ گیا, ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی. What meanings you will give to this situation? Woman number 1, چڑچڑی ہو جائیں گی, غصہ آئے گا, میرا نیا سوٹ تھا, گاڈ میں صبح شاور لے کر آئی تھی اور پتہ نہیں کیا ڈرائیور کو جلدی آئے تھے, بس سامنے آ جاؤ. اب یہ خاتون کا جو ریاکشن تھا, کیا میننگز دیے انہوں نے اس سچویشن کو؟ مصیبت. ٹھیک ہے. وومن نمبر 2, ان کے اوپر بھی کوے صاحب نے کارروائی کی تھی. کہتے ہیں الحمدللہ ہاتھی اڑتے نہیں. ہاں, آپ کو پازیٹیوٹی کو خود ڈھونڈنا ہوتا ہے. اب ہاتھی اڑتا تو آپ خود سوچ لیں کیا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ملتی ہمیں پازیٹیوٹی, دین تھنک آؤٹ آف دا باکس. اس سے بھی برا ہو سکتا تھا جو ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے برا. لوگ کہتے ہیں ہمارے سسرال والے اتنے برے, ہمارا اسپاؤس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ہمارے بچے بہت چیلنجنگ ہیں, ہمارے سبلنگس بالکل بھی خیال کرنے والے نہیں ہیں, ہمارے اپنے میکے والے جو ہیں وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے. اس سے برا اور سوچیں کیا ہو سکتا ہے. When you will give right meaning to the difficult situation, you will be able to come out of it with a greater gratitude. جب ماں اپنے بچے کو ویکسین کے لیے لے کر جاتی ہے
آپ سمجھیں آپ کا بچہ ہے 6 سال کا، آپ اس کو کوئی ویکسین لگائیں، اب تو 15 سال تک ویکسین لگتی رہتی ہیں نا، آپ اپنے بچے کو 6 سال کے بچے کو ویکسین لگوا رہے ہیں، اس کے بعد بچے کو پچھلی ویکسین پر بھی بہت تیز فیور ہوا، اور بچے کو معلوم ہے کہ اب بھی لگے گی تو فیور ہوگا، جب اس کو پتا ہے اماں اس کو لے کر جانے گیا پلیز اماں عید کے بعد نہیں نہیں ڈیو ہو گئی بس جانا ابھی جانا، بچے کو آپ اچھی لگ رہی نہیں، نہ آپ اچھی لگ رہی ہیں، نہ وہ ڈاکٹر اچھا لگ رہا ہے، نہ وہ انجیکشن اچھا لگ رہا ہے، ہر چیز سے بچے کو غصہ آ رہا ہے، ایک ہی سچویشن ہے، جیسے کوے والی ایک ہی سچویشن ہے، ابھی بھی ایک ہی سچویشن ہے، اسٹیمولس از انجیکشن شاٹس، بچے کے لیے غصہ اور اماں کے لیے الحمدللہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، الحمدللہ میں نے اس کو پروٹیکشن کے لیے یہ لگوا دی، الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ میرے بچے کی حفاظت کریں گے، ایک ہی سچویشن ہے، دو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہیں، اپروچ بدل گئی، رسپانس بدل گئی۔ سو اگر آپ کو ڈپریشن آسانی سے ہو جاتا ہے، اگر آپ بہت آسانی سے پرولونگ اسٹریس میں چلی جاتے ہیں، تو اب آپ اپنے اسٹریس میں آنے کی وجہ کو میننگ کیا دیتے ہیں، پلیز اس کے اوپر فوکس کریں اور بہت زیادہ فوکس کریں، ٹھیک۔ تیسرا اینگل، جب آپ کے اوپر اسٹریسفل پوزیشن، مشکل پوزیشن، چیلنج آتا ہے، آپ نے فوکل پوائنٹ ڈیوائڈ کر دیا مشکل اور نعمت کے درمیان، آپ نے اس مشکل کو میننگ یہ دیے کہ اس سے برا بھی ہو سکتا تھا، یہ تو پھر بھی اللہ کی بڑی رحمت ہوگی، then even then you will gain some internal strength to cope in this challenge. Number 3، ابھی تک یہ پہلا اور دوسرا صرف انٹرنل کیفیت تھی، سوچ کی حد تک تھا، سائیکولوجیکل اسٹرینتھ تھی۔ Now number 3 will be your action. How you gonna respond practically in action upon this challenge. کتابوں میں کہتے ہیں انسان سمندر میں گرنے سے نہیں ڈوبتا، وہاں گرا رہنے سے ڈوبتا ہے۔ کبھی سمندر میں چلائے ہوئے چلے پول میں تو لگائی ہوگی، انسان سمندر میں گرا رہنے سے نہیں ڈوبتا یا گرنے سے نہیں ڈوبتا، انسان وہاں گرا رہنے سے ڈوب جاتا ہے اگر آپ کوشش کر کے وہاں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ جب مشکلات آتی ہیں ان مشکلات میں سے ایفرٹ کر کے باہر نکلنا ہوتا ہے، کوئی نہیں نکال سکتا آپ کو خود ہی نکالنا ہوتا ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں یہ جو مشکل سے باہر نکلنے کے مختلف راستے ہیں، بینگ اے مسلمان، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، کیا ہم دنیا میں باقی سارے مذاہب سے یونیک مذہب رکھا ہے؟ آپ محسوس کریں، اس لیے کہ لوگوں نے ڈسٹارٹ کر دیا، سارے مذاہب اصل میں اللہ کے انبیاء اور رسولوں کی طرف سے ہی آئے تھے۔ پیچھے چلے جائیں ہر قوم کی ہسٹری میں، سبھی مسلمان تھے اپنے اپنے وقت کے، انہوں نے دین بدل بدل کے کچھ سے کچھ بنا لیا۔ تو اس وقت اسلام باقی سب سے بالکل الگ ہے، یونیک ہے، اسی لیے ایک چیز یاد رکھیں، جب اسلام یونیک ہے تو اسلام جو ہمیں طریقے دیتا ہے، جو ہمیں ریسٹوریشن اور پروٹیکشن کے طریقے دیتا ہے، جو شفا کے طریقے دیتا ہے، وہ بھی یونیک ہے۔ دنیا کو سمجھ آتا ہے؟ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فزیکل النس یا کسی بھی قسم کی النس میں رقیہ پڑھنے اور سننے کا کہا ہے، جس کو آپ رقیہ شریعہ کہتے ہیں، اسپرچل ہیلنگ، رقیہ کہتے ہیں ہیلنگ کو، اللہ کے کلام، قرآن کی آیتیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ان کو پڑھنا is a form of a healing۔ دنیا کو سمجھ آئے گا الفاظ کے ادا کرنے سے ہیلنگ کیسے ہوگی، بٹ الحمدللہ یہاں کتنے لاکھوں مریض ہوں گے، اس شہر کے اندر کتنے مریض ہوں گے، کئی لاکھ مریض ہوں گے مسلمان امت کے اندر، جو کہیں گے کہ دوا اپنی جگہ، بٹ اللہ کے کلام کی اس آیت نے مجھے شفا دے دی، میں اٹھتے بیٹھتے پڑھتا تھا۔ کتنے لوگ سورۃ الرحمن کی بات کرتے ہیں، ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے لیے کہا
موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. تو اللہ کے کلام میں ہیلنگ ہے. جب آپ کے اسٹریس آپ سے مینیج نہیں ہوتے، جب آپ کے چیلنجز آپ کے لیے اوور ویلمنگ ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنی طرف سے اپنی مشکلات کو اچھے میننگز دیتی ہیں لیکن آپ سے پھر بھی نہیں سنبھالی جاتی، تو اب آپ نے جو کرنا ہے اس کی گائیڈنس اللہ کے کلام سے. That will give you good detox. جتنا اسپرچویلٹی آپ کو آپ کی مشکلات میں مضبوطی دے سکتی ہے، اتنی شاید کوئی دوا نہیں دے سکتی. ہاں اگر خدا نہ خواستہ بہت ہی بری حالت ہے تو آپ جائیں میڈیکل ہیلپ کے پاس، کوئی مذائقہ نہیں ہے. بٹ جسٹ میڈیکل ہیلپ ول ناٹ بی انف. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا اٹس ناٹ لائک اے کینسر، اٹس اے پارٹ آف اے ڈیزیز جس کا ایک حصہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے وہاں اپنے رب سے ہدایت مانگ کر اس کا علاج کرنا ہے. جب آپ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ اپنا سارا غم اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی دعا کیا آتی ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ میں تو سارے اپنے غم آپ کے سامنے رکھ دیتا. رکھیں نا اس کے سامنے. یہی والی آیت تھی جو حضرت شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کا دور تھا، خلیفہ وقت تھے، اور فجر کی نماز باجماعت پڑھا رہے تھے. کہتے ہیں میں نے جماعت میں لیٹ جوائن کیا، تلاوت شروع ہو چکی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. کہتے ہیں اس آیت پر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ and he burst out in tears. اور اتنا روئے that I was in the last صف، اور میں ان کی سسکیاں سن رہا. اسپیکر نہیں ہوتے تھے، مائک نہیں ہوتے تھے. How loudly he was crying. اپنا غم اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیں. اور یہ جب آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں نا، اٹس ناٹ سیلف ڈیفیٹنگ، اٹس سیلف امپاورنگ. یہ سب سے پہلا کام ہے کرنے کا. روئے اللہ کے سامنے، اللہ مجھ سے یہ مینیج نہیں ہو رہا، یہ چیلنج مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہا، یہ مشکل میری زندگی سے دور نہیں ہو رہی. اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھنا، اٹس ناٹ سیلف ڈیفیٹنگ. ہر ایک کے سامنے جا کے رونا. میمز بنا رہے ہیں ڈپریشن از دا کلر. خود تو مرے گا ہی مرے گا، آپ کو اور 10 کو مار دے گا آپ کی میم کی وجہ سے. کوئی ڈپریشن از ناٹ دا کلر. موت برحق ہے اور اس خالق کے ہاتھ میں ہے، جیسے آنی ہے، جب آنی ہے، جس طرح آنی ہے. ہمارا ایمان ہے ویسے ہی آئے گی. بٹ بزدلوں کی طرح نہیں مرے، سر اٹھا کر مرے. اگر مرنا ہے تو بہادری کے ساتھ مرے. وہ کافر تھا، مشرک تھا ابو جہل. اس کی بھی جب گردن کٹ رہی تھی نا تو اس نے بھی کہا تھا تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب تھال میں رکھو تو سیدھی رہے. مرے تو بہادری سے مرے. سیکھنے پر آئے مسلمان تو کسی کافر سے بھی سیکھ سکتا ہے. ڈرتے ہوئے کیوں مرنا ہے؟ بند کمروں میں کیوں مرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی بات مانتے ہوئے، اللہ کے صراط مستقیم پر چلتے اور دوڑتے ہوئے، نیکیاں اپناتے ہوئے کیوں نہ مرے؟ اللہ تو ہم سب میں ہیں. حضرت عمر اتنا روئے، اور حضرت شداد کہتے ہیں he gathered himself. بڑی مشکل سے، جیسے آپ جب بہت رو رہے ہوتے ہیں آپ سے الفاظ نہیں دہرائے جا رہے ہوتے ہیں. He gathered himself and he started again from the same ayat. He busted out again. اب آپ سوچیں آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے ہیں مائک پہ. ہمارے یہاں زیادہ تر ٹرینڈ کیا ہوگا؟ چلے سمجھیں، ہم یہاں جب باجماعت نماز خواتین پڑھ رہی ہیں، جو آپ کو خاتون نماز پڑھا رہی ہیں وہ قیام میں آیت پڑھتے پڑھتے رو پڑتی ہیں اور بہت روتی ہیں. زیادہ تر عورتیں نماز ختم ہونے کے بعد کہیں گی کہ everything okay؟ کیا ہوا؟ کسی صحابی نے، حضرت شداد کہتے ہیں، حضرت عمر کے پاس جا کر یہ نہیں پوچھا جماعت ختم ہونے کے بعد What happened to you؟ آپ کو نہیں پتا کیا ہوا؟ اپنے خدا کا کلام پڑھ رہے تھے، ایموشنز کنیکٹ ہو گئے،
रब के सामने रोए हैं. That was the norm and very normal for the Sahaba. वो कुरान पढ़ते हुए ऐसे ही रोया करते थे. उनके लिए रोना सेल्फ डिफीटिंग नहीं होता था. कुरान पढ़ते हुए रोना, नमाज में रोना, दुआओं में रोना, इट वॉज वेरी एम्पावरिंग फॉर द सहाबा कराम. ये तो हम हैं, हाय क्या हो गया बेचारी को, इतना ड्रामेटाइज करते हैं. हमने इस नस्ल को पूछ पूछ कर, एक तो हर खाला, फुप्पो, ताई, चाची, नानी, दादी इंटेरोगेशन ऑफिसर है. बेटा कुछ करने नहीं तो, हाय कब से डिग्री लेके बैठी हुई, कोई नौकरी, कोई जॉब, कोई कारोबार, कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं. हाँ मैं खवातीन को एड्रेस कर रही हूँ. वो बच्चियां जो अपने घरों में बैठी हैं, they have taken their degree, they have left their universities, it's their life. आप उनसे अच्छी बातें करें, कोई प्रोडक्टिव बात करें, कोई रिसर्च पर बात करें, कोई टॉपिक निकाल कर बात करें. क्यों बार बार फर्ज करें एक बच्ची को, उसके माँ बाप ने उसको बाहर पढ़ने जाने नहीं दिया, एंड शी हैड द पैशन टू गो अब्रॉड पढ़ने के लिए. फिर उसने अपने अम्मी अब्बा की बात मान ली. अब फुप्पो आती हैं, खाला आती हैं, चाची आती हैं, कुछ नहीं कर रहे, उसके सदमों पर नमक छिड़क के चली जाती है. कुछ भी नहीं पढ़े, कहती नहीं कुछ नहीं पढ़ी आती. हाँ ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजारते हैं, पढ़ना चाहिए. बच्चों को देखो बाहर जाते हैं, आप दिल में सोचिए कभी उस बच्चे का क्या दिल चाहता हो. फिर हम कहते हैं बच्चे कमरों में बंद हो जाते हैं, बड़ों से मिलते नहीं है, आके सलाम भी नहीं करते. बड़ों के रवैये ऐसे हैं जिसके बाद बच्चे उनको आकर सलाम करें. आप CSP ऑफिसर बन के, इंटेरोगेशन ऑफिसर बन के उसके सामने बैठ जाती हैं, उसकी स्क्रूटनी करती रहती हैं, उसके बाद वो सेकंड टाइम आपके साथ बैठना पसंद नहीं करता है. फिर हम कहते हैं बच्चे कमरों में बंद, माँ भी ये कर रही होती है. अनफॉर्चुनेटली बच्चे कमरों में क्यों बंद हो जाते हैं? बाहर बच्चा आएगा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बेटा नमाज पढ़, दर्स शुरू हुआ. For God's sake, please. देखिए हर वक्त हदीसें सुनाते रहना, हर वक्त कुरान की आयतें कोट करना, आपका घर मस्जिद नहीं है. मस्जिद अलग होती है, घर अलग होता है. प्यार मोहब्बत से भी एक बात कही जा सकती है. माँ बाप सुनते कम, सुनाते ज्यादा है. अपनी ज्यादा ओपिनियन एग्जर्ट कराते रहते हैं. ये करो, ये करो, ये करो, ये करो. बच्चे से भी पूछ लें, बाबा अब्बा मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, ऐसे कर लूँ. उससे भी एक लगे कि आपने उसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट देखी है. ही और शी इज एन इंडिविजुअल, आप उसको वो मुकाम दें. तो डिटॉक्स का बेस्ट तरीका क्या है? जब मुश्किलात आए, नंबर 1 प्लीज अल्लाह के कलाम के साथ जुड़ जाएं. फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. जब कभी अल्लाह ने कहा मेरी तरफ से हिदायत आएगी, कंडीशनल, जो उसको फॉलो करेगा, फमन तबिअ हुदाया, उसके लिए कोई खौफ, कोई रंज, कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस, कुछ भी नहीं होगा. फॉलो दैट थिंग. तो हिदायत के साथ खुद को स्टिक कर रहे हैं. इसमें प्रिवेंशन भी है, इसमें रेस्टोरेशन भी है, दोनों चीजें हैं. नंबर 2, जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है ना, तो उस इंसान को हिदायत के साथ साथ एक और इंसान चाहिए. प्लीज इसको समझें, उस इंसान को एक और इंसान चाहिए होता है. एक मरतबा एक बच्ची 5-6 साल की अपने अब्बा के साथ किसी रास्ते से गुजर रही थी. रास्ते में एक बड़ा सा दरख्त सड़क के दरमियान में पड़ा हुआ था. तो बच्ची ने कहा, अब्बू मैं ये दरख्त मूव कर सकती हूँ? तो अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, अगर तुम अपनी सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर. दरख्त इतना बड़ा था, जब अब्बू ने कहा तो बच्ची को हिम्मत आ गई. बच्ची ने कहा, अच्छा अब्बू. गई, छोटे छोटे हाथों से इतने बड़े दरख्त को मूव करने की कोशिश करने लगे. नहीं हुआ, थक गई.
پھر ابا کے پاس آئے, ابا میں اس درخت کو موو کر سکتی ہوں, آپ نے کہا تھا کر سکتی ہو, تو یہ تو موو بھی نہیں ہو رہا. ابا نے پھر کہا یس اف یو ول یوز آل آف یور اسٹرینتھ. بچے گر گئے, درخت نہیں موو ہوا. پھر واپس آئے, جب ابا سے پھر سوال کیا تو ابا نے کہا میں نے کہا تھا اف یو ول یوز آل آف یور اسٹرینتھ. ابھی تو نے صرف اپنی اسٹرینتھ یوز کی. ایم آئی ناٹ یور اسٹرینتھ ٹو؟ مجھ سے کیوں نہیں کہا ابا میرے ساتھ مل کر اس درخت کو موو کریں؟ جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. آپ نے کتنی مرتبہ یہ اسٹریس مینجمنٹ کے کورسز کے اندر وہ گلاس والی مثال سنی ہوگی جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑے رہیں, یا فون اپنا آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے رہیں اور آپ نے اپنی پام میں رکھا ہوا ہتھیلی میں, 10 منٹ کے بعد آپ کا ہاتھ تھکنا شروع ہو جائے گا, آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے ہاتھ میں درد شروع ہو جائے گا, 1-2 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ کا ہاتھ نم ہونا شروع ہو جائے گا. It's not about the weight of the phone, it's about how long you are carrying it. مشکلات نہیں پرابلم کرتے ہیں, how long you are giving them and entertaining them constantly in your life. That's the problem. وہ اکثر یہ مثال دیتا ہے. اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیں. فرض کریں میں نے اپنا یہ فون اپنے ہاتھ میں پچھلے 30 منٹ سے پکڑا ہوا ہے, میرا ہاتھ تھک گیا, صحیح ہے. آپ آتے ہیں اور آپ اس کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیتے, مجھے ریلیز ملے گا؟ ڈیفینیٹلی. ویٹ 50-50. یہ تیسری چیز یاد رکھیں, کبھی جب آپ کی زندگی میں مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں, چیلنجز بہت ہو جاتے ہیں, آپ پر اسٹریس آنے لگتا ہے, آپ ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں, کوئی اپنا, کوئی نہایت سنسیئر انسان, کوئی دوست, کوئی ایسا انسان جو خود بھی اللہ سے جڑا ہوتا ہے اور آپ کو بھی اللہ سے جوڑ سکتا ہے, کوئی ایسا انسان جس میں خدا خوفی ہے اور آپ کو غلط مشورہ نہیں دے گا, اس انسان سے اپنا چیلنج ڈسکس کر لینا is one of the good detox, is one of the good action to take in times of challenges. آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا, ختم نہیں ہوگا. You will be able to cope in the middle of your problem. اللہ آپ کے لیے اس انسان کو ایک سہارا بنا دے گا. جبھی تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری وہ رکھی, وہ 2 لوگ جو خالصتاً ایک دوسرے کے لیے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے, نو اٹیریل موٹیو, صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک دوسرے کی سپورٹ بنا دیتے ہیں. اسٹریس مینیج ہونا شروع ہو جائیں اگر گھر کے اندر اپنی اولادیں, اپنے ماں باپ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ سسٹم پرووائڈ کریں. سپورٹ سسٹم پہلے دور میں ہوتے تھے, نانی دادیاں, گھر کے بزرگ, بڑے لوگ, خالہ, پھپھو, چاچی, تائی, لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے اور اپنے مسئلے حل کرتے تھے. اب ہمارے خاندان کیسے ہو گئے, گھر والوں کو نہیں بتانا ہمیں کس مسئلے سے گزر رہی. جب آپ اپنے گھر میں اپنی ماں سے, اپنی ساس سے, اپنی چاچی سے اپنے مسئلے حل کرانے کے لیے یا ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں گے, آپس کی محبتیں, ایک دوسرے کا درد, ایک دوسرے کا ہمدرد بننا, یہ کیسے آئے گا؟ میں امیجیٹ فیملی سے ریکویسٹ کر رہی ہوں. نمبر 1, اگر آپ کے گھر میں آپ کا بچہ کمروں میں بند ہو رہا ہے اور ڈپریشن میں جا رہا ہے اور ماں کو محسوس ہو جاتا ہے, بچے بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں, بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں, بس اب تو میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے. کین یو امیجن 18 سال کا نوجوان بچہ یا 18 سال کی نوجوان بچی وہ کہہ رہی ہے کہ اماں مجھ میں نا زندگی گزارنے کی ہمت نہیں. It's a sign that this child is going under depression, severe depression. آپ دیکھ رہے ہیں میمز بن رہے ہیں. میمز کیا بنتی ہیں؟ اگر آپ کی ایج اس وقت 30 سال ہو رہی ہے یا 25 سال ہو رہی ہے, you need a walker. Without a joke, سب بچوں کو بتائیے آج کل کی میمز بن رہے ہیں. فزیکلی ویک, ایموشنلی ویک, مینٹلی ویک, سائیکولوجیکلی ویک, تو بیمار ہو رہے ہیں. اور مائیں کہاں مصروف ہیں, کیا بنانے میں مصروف ہیں, کون سے کریئر پرسو کرانے میں مصروف ہیں کہ بچے مینٹلی بیمار ہو رہے ہیں. اگر کوئی گھر میں ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے
That person need our support system. और जब हम अपना सपोर्ट सिस्टम देंगे, बहुत सब्र के साथ उस इंसान को सुने, इसलिए कि जो डिप्रेशन में होता है वो अपनी बात कॉन्स्टेंटली रिपीट करता रहता है, एक ही बात बार बार बोलता रहता है, सब्र के साथ सुना है। ये भी इबादत है, किसी इंसान का दर्द सुनना, उसका हमदर्द बनना, उसको जिंदगी की तरफ वापस लाना, उसको अल्लाह से जोड़ देना, उसको जिंदगी की मुश्किलात में खड़ा होना सिखा देना, ताकि कल को आप रहें या ना रहें, वो इंसान दिल से आपको दुआएं देता है। और दुआएं वही होती हैं जो दिल से खुद निकलती है। किसी के लिए कुछ ऐसा कर जाए कि वो इंसान जिंदगी भर आपको दुआएं देता रहे, मुझे कहना ना पड़े कि मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें ईमान की वो ताकत अता फरमाए कि हमारी जिंदगियों में हमारी मुश्किलात इतनी एम्पावरिंग ना हो जाएं कि हम हिदायत के रास्ते भूल जाएं। अल्लाह हमारी मुश्किलात दूर फरमा दे, अल्लाह हमारे स्ट्रेसेस दूर फरमा दे, अल्लाह हमारी आजमाइशें दूर फरमा दे, अल्लाह हमारे माजी के तकलीफ दे लम्हों को हमारे जहन की किसी पिछली फाइल में डाल दे, अल्लाह हमें हिम्मत अता फरमा दे, अल्लाह हमारी औलादों की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह हमारी औलादों की और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा दे, अल्लाह हमें शव्वाल का चांद नजर ना आए मगर इस हाल में कि आप हमें बख्श चुके हो। अल्लाह हमें जिंदगी गुजारने के वो तरीके सिखा दे जो आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। अल्लाह हमें कुरान की समझ दे दे। अल्लाह इन मुश्किलात में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक दे दे। या अल्लाह हमारे गुस्सों को थाम ले, या अल्लाह हमारे चिड़चिड़ेपन को खत्म कर दे, या अल्लाह हमारी जुबानों में नरमी अता फरमा दे, या अल्लाह हम जहाँ रुतबे में बड़े हैं हमें छोटों के साथ शफकत के साथ पेश आने वाला बना दे, या अल्लाह हम जहाँ रुतबे में छोटे हैं हमें अपने बड़ों का अदब करने वाला बना दे, या अल्लाह हमारी औलादों को अपनी हिफाजत में ले दे, अल्लाह उनको दीन का मुहाफिज बना दे, अल्लाह उनको बाअमल मुसलमान बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।